This news headlines is brought to you by Al Mustafa Green Valley. कोयटा प्रेस क्लब के करीब बम धमाका, 8 अफराद जाँ बहक, 23 अफराद जख्मी। दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। धमाके से करीबी इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वजीर आजम इमरान खान की कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से इजलास। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इंतज़ामी इक़दामात को मज़ीद तेज़ और मौसर करने का फ़ैसला। गंदम, प्याज, टमाटर और दीगर अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम को यकीनी बनाने का फ़ैसला भी किया गया। Whenever an ideology that is based on hate and which brings in this ultra-nationalism of any race, it always ends up in bloodshed. If this ideology is not checked, it will end in massive bloodshed. And unless the world community takes notice, things will get far worse. I can tell you that there are no safe havens here, that it is not in the interest of Pakistan. वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत में इंतहा पसंदी का मामला अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के सामने उठा दिया। कहते हैं कि भारत में नफ़रत इंतहा पसंद नज़रिए का नतीजा है। नफ़रत अंगेज़ नज़रिए का खात्मा खून रेज़ी पर होता है। आलमी बरादरी ने नोटिस ना लिया तो बहुत बुरा होगा। That exists in the world must be solved with diplomacy and dialogue. Every situation in which there is conflict must deserve de-escalation, and de-escalation both military and verbally. And as I said, my good offices are available provided that all parties want to accept them. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि अमन मिशंस में पहली बार पाकिस्तानी ख़वातीन की शमूलियत इंतहाई खुशाइंद है। पाकिस्तानी अफवाज, पुलिस और सिविलियन का अज़्म अमन मिशंस के लिए शानदार है। कराची पुलिस गैसेस केमिकल्स की तरसील रोकने के लिए सरगर्म। किमाड़ी में जहरीली गैस खारिज होने का मामला एक मुअम्मा बन गया। जहरीली गैस का अखराज कैसे और कहां से हुआ पता न लग सका। पुरस्रार गैस के खारिज होने के बाद इलाके में मास्क महंगे हो गए। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का मुतालबा। कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कत्ल का नोटिस लें और वफाकी एजेंसीज अजीज़ मेमन के कत्ल के केस की तहकीकात करें। वज़ीर तालीम और मेहनत सिंध सईद गनी की निजी टीवी के सीनियर सहाफ़ी अजीज़ मेमन की रिहाइश गाह आमद। भाइयों समेत दीगर अहले खाना ने ताज़ियत की। कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। दूसरी जानिब सूबाई वजीर ने पीपल्स पार्टी की खातून रुकन सूबाई असम्बली शहनाज अंसारी के घर जाकर उनके शौहर हामिद अंसारी से ताज़ियत की। इंटरनेशनल फोटोग्राफिक काउंसिल के मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड चीफ ऑफ साउथ एशिया एंड मिडिल ईस्ट मुजम्मिल इजहार सिद्दीकी ने सैयद अतहर हुसैन शाह को पेप के सदर नामजद होने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कराची के इलाके किमाड़ी में पुरस्रार जहरीली गैस फैलने का मुअम्मा ताहाल ना हल हो सका। 6 अफराद जाँ बहक और 125 से जायद अफराद गैस से मुतासिर हुए। सुबह खुलने वाला कस्टम हाउस भी मुबैना जहरीली गैस की लपेट में आ गया। कम उम्री में निशाने हैदर का एजाज हासिल करने वाले पाक फजाइया के पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी सपूत ने अपनी बहादुरी और जुर्रत से दुश्मन के इरादों को खाक में मिलाया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध हेडक्वार्टर में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा इजलास। 20 फरवरी 2020 से शुरू होने वाले PSL 5 के मैचेस की सिक्योरिटी के पेश नज़र किए जाने वाले इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के तहत मेहराबपुर में कत्ल होने वाले सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात और बल्दियात सैयद नासिर शाह का खिताब। कहते हैं सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कत्ल पर इंतहाई तकलीफ में हैं। हम सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। 3 हिंदुस्तानी माहीगीर कश्तियां और 17 भारतीय माहीगीरों को पाकिस्तानी समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार कर लिया।
پاکستان کوسٹ گارڈز کی کارروائی، کروڑوں روپے مالیت کی منشیات اور چھالیاں برآمد۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈز نے نوجوانوں کی کارکردگی کو سراہا۔ ہنگو کی تحصیل ٹل کے علاقے تھانہ دوابہ کے حدود میں 9 سالہ بچی کی قتل شدہ لاش برآمد۔ 9 سالہ مدیحہ گزشتہ شام سے لاپتہ تھی۔ مقتولہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہنگو DHQ اسپتال منتقل۔ پوسٹ مارٹم جاری، جبکہ قاتلوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کارروائی شروع۔ پولیس لائن میاں والی میں ہفتہ وار جنرل پریڈ کا انعقاد۔ جنرل پریڈ میں پولیس کی اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ مرید کے فیروز والا میں واقع راوی آٹوز فیکٹری کے مزدوروں کے مطالبات کے حق میں فیکٹری مالک کے خلاف شدید احتجاج۔ فیکٹری انتظامیہ کی مزدوروں پر فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 مزدور شدید زخمی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما، قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ امریکہ کا کہنا نہ ماننے پر میاں نواز شریف کو اقتدار سے الگ کیا گیا۔ عمران خان کی حکومت امریکہ کی ہر بات مان رہی ہے، ایسا نہ کرنے پر یہ حکومت 5 سال پورے نہیں کر سکتی۔ چودھری شجاعت حسین کی جدہ میں پریس کانفرنس، کہتے ہیں عمران خان کے کاندھوں پر حکومتی ذمہ داریاں پہلے سے بڑھ گئی ہیں، امید ہے کہ عمران خان نعیم الحق کے کیے گئے وعدے اب پورے کریں گے۔ سعودی عرب کی ایتھلیٹ خواتین کی شاندار کامیابی، عرب ویمن اسپورٹس ٹورنامنٹ میں 12 تمغے جیت لیے۔ ویمن اسپورٹس ٹورنامنٹ میں گھڑ سواری، تیر اندازی، ہائی جمپ، کراٹے اور مختلف کیٹیگری کی دوڑ کے مقابلے ہوئے۔ السلام علیکم، DNN نیوز کے ساتھ میں ہوں رضوان باسط۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیلی خبریں ہوں گی ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ مصطفیٰ گرین ویلی اپروو بائی SPCA، ملیر گیٹ سے صرف 5 منٹ کی مسافت پر، بالمقابل جناح ایونیو، مین موٹر وے M9 سے متصل، 120-240 گز کے پلاٹس۔ مصطفیٰ گرین ویلی سرمایہ کاری کے لیے ہر طرح سے ایک محفوظ پروجیکٹ ہے۔ 24 گھنٹے آرمڈ سیکیورٹی، باؤنڈری وال، کشادہ سڑکیں، انتہائی دلکش لینڈسکیپ، پارکس اور گرین بیلٹس، واٹر فلٹریشن پلانٹ، مساجد، اسکولز، ہسپتال، کمیونٹی سینٹر، اسپورٹس کمپلیکس۔ پروجیکٹ سائٹ پر ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ بہت ہی پرائم لوکیشن پر دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ، گرین لینڈسکیپ پلاننگ کے تحت ڈیولپڈ شاندار منصوبہ مصطفیٰ گرین ویلی۔ کوئٹہ پریس کلب کے قریب بم دھماکے سے 8 شہید جبکہ 23 افراد زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز فوری طور پر حرکت میں آتے ہوئے موقع پر پہنچیں اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا، جبکہ امدادی ٹیمز نے ایمبولینسز کے ذریعے زخمی افراد کو اسپتال منتقل کیا جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے کوئٹہ دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں گندم، پیاز، ٹماٹر اور دیگر اشیاء کی مشرقی و مغربی سرحدوں کے ذریعے اسمگلنگ کی روک تھام کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام اور ممکنہ حد تک کمی لانے کے حوالے سے مختلف تجاویز زیر غور آئیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ گندم کی طلب اور رسد کو پورا کرنے اور سرکاری طور پر گندم کی خرید کے اس سال کے اہداف کو دگنا کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغان مہاجرین پر عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 20 سال پاکستان کے عوام کے لیے مشکل رہے، لیکن مشکلات کے باوجود پاکستان نے افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ عمران خان نے کہا کہ افغان مہاجرین نے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں،
ہماری حکومت نے شروع سے ہی افغان امن کی کامیابی کے لیے بھرپور کوشش کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ پاکستان میں 14 لاکھ رجسٹرڈ افغان مہاجرین موجود ہیں اور دنیا میں افغان مہاجرین کو پناہ دینے والا پاکستان دوسرا بڑا میزبان ملک ہے۔ نسٹ میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ امن مشنز میں 157 جوانوں نے شہادت پائی۔ امن مشنز میں حادثات کی شرح کم ہوئی ہے۔ خطرناک علاقوں میں خواتین اہلکار عوام کے اعتماد کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں امن مشنز کے جوانوں کا ساتھی ہوں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے نسٹ کے طلباء سے مخاطب ہو کر کہا کہ تعلیم کے میدان میں آپ کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی افسران امن مشنز میں فرسٹ کمانڈر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستانی افواج، پولیس اور سویلین کا عزم امن مشنز کے لیے شاندار ہے۔ کماڑی میں زہریلی گیس کے اخراج کا معاملہ ایک معمہ بن گیا ہے۔ تاحال یہ معلوم نہیں کیا جا سکا کہ زہریلی گیس کا اخراج کیسے اور کہاں سے ہوا۔ اس واقعے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ کماڑی میں واقع نجی اسپتال میں 22 افراد تاحال زیر علاج ہیں۔ دوسری جانب کماڑی میں زہریلی گیس کے اخراج کے بعد علاقے میں ماسک فروخت کرنے والوں نے قیمتیں ایک دم بڑھا دی ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 5 روپے والا ماسک 10 روپے جبکہ 30 روپے والا 80 روپے میں مل رہا ہے۔ ریڑھی والے ماسک کی منہ مانگی قیمت وصول کرنے لگے ہیں۔ نوشہر و فیروز کے علاقے مہراب پور میں سینئر صحافی عزیز میمن کے قتل پر وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے چیف جسٹس آف پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ وفاقی ایجنسی عزیز میمن کے قتل کیس کی تحقیقات کرے۔ وزیر تعلیم و محنت سندھ سعید غنی نے نجی ٹی وی کے سینئر صحافی عزیز میمن کے گھر جا کر ان کے بھائیوں سمیت دیگر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس قتل کی تحقیقات کروائیں گے اور ملزمان کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ دوسری جانب وزیر تعلیم و محنت سندھ سعید غنی نوشہر و فیروز میں پیپلز پارٹی کی خاتون رکن صوبائی اسمبلی شہناز انصاری کے گھر پہنچے اور ان کے شوہر حامد انصاری سے تعزیت کی۔ اس موقع پر سعید غنی نے مرحومہ کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ غم اور دکھ کی اس گھڑی میں پوری پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جلد از جلد شہناز انصاری کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بین الاقوامی فوٹوگرافی کونسل کی جانب سے اطہر حسین شاہ کو پیپ کے صدر نامزد ہونے پر کامیابی کی مبارکباد دی گئی۔ اس موقع پر انٹرنیشنل فوٹوگرافر کونسل کے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر اینڈ چیف آف ساؤتھ ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ مزمل اظہار صدیقی کا کہنا تھا کہ آپ بہتر انداز میں پاکستان کے فوٹو جرنلسٹ، نیوز فوٹوگرافرز کے حقوق کے لیے جد و جہد کریں گے اور ریفریشر ٹریننگ پروگرامز کا انعقاد کروائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئی پی سی آپ کی تنظیم کو تربیتی پروگرام میں مدد کرنے اور پاکستان میں نیوز فوٹوگرافرز کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ پیپ اقوام متحدہ کے 75 سالہ تقریب کے موقع پر تصویر کے ذریعے اقوام متحدہ کی فوٹو نمائش کے انعقاد میں تعاون کرے۔ کم عمری میں نشان حیدر کا اعزاز حاصل کرنے والے پاک فضائیہ کے پائلٹ افسر راشد منہاس کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ راشد منہاس جام شہادت نوش کرنے والے پاک فضائیہ کے پہلے پائلٹ آفیسر تھے۔ راشد منہاس کو ان کے عظیم کارنامے پر ملک کا سب سے بڑا قومی اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا۔ قوم کو پاک فضائیہ کے اس عظیم سپوت کی قربانی اور کارنامے پر ہمیشہ فخر رہے گا۔ پاکستان رینجرز سندھ ہیڈ کوارٹر میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل عمر احمد بخاری نے کی۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال خصوصاً 20 فروری 2020 سے شروع ہونے والے PSL 5 کے میچز کی سیکیورٹی کے پیش نظر کیے جانے والے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان روابط اور ہم آہنگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مربوط حکمت عملی بھی مرتب کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن سیکیورٹی اقدامات کیے جائیں۔ کراچی یونین آف جرنلسٹ دستور کے تحت مہراب پور میں قتل ہونے والے صحافی عزیز میمن کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر اطلاعات و بلدیات سید ناصر شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحافی عزیز میمن کے قتل پر انتہائی تکلیف ہوئی ہے۔ واقعے میں ملوث افراد کو جلد از جلد ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔
انہوں نے آئی جی سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئی جی سندھ کی تبدیلی پر موقف نہیں بدلیں گے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے کارروائی کرتے ہوئے 3 ہندوستانی ماہی گیر کشتیاں اور 17 بھارتی ماہی گیروں کو پاکستانی سمندری حدود کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والے بھارتی ماہی گیروں نے پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے کی ناکام کوشش کی، جن کو پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے بحری جہاز نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ پاکستان کوسٹ گارڈ نے خفیہ اطلاع ملنے پر مختلف مقامات پر کارروائی کے دوران مختلف علاقوں سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی، جبکہ پاکستان کوسٹ گارڈ کی جانب سے ایک اور کارروائی کی گئی۔ یہ کارروائی کراچی سپر ہائی وے کے قریب واقع چیک پوسٹ پر کی گئی، جس کے دوران ایک LPG گیس ٹینکر سے چھالیاں برآمد کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈز نے جوانوں کی اس اعلیٰ کارکردگی کو سراہا۔ ہنگو کے تحصیل ٹل تھانہ دوابہ کے حدود میں 9 سالہ قتل شدہ لاش برآمد ہو گئی۔ 9 سالہ مدیحہ گزشتہ شام سے لاپتہ تھی۔ صبح کے وقت مدیحہ کی لاش تحصیل ٹل کے علاقے سروخیل کے قریبی جنگلات سے برآمد ہوئی۔ پولیس نے مقتولہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہنگو DHQ اسپتال منتقل کر دی ہے، جہاں لاش کا پوسٹ مارٹم جاری ہے۔ دوسری جانب قاتلوں کی گرفتاری کے لیے پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب شعیب دستگیر کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن اسد الوی کی سربراہی میں پولیس لائن میاں والی میں ہفتہ وار جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ جنرل پریڈ میں ASP SDPO عیسیٰ خیل عبداللطیف سمیت پولیس لائن تھانوں، چوکیوں، دفتری اسٹاف، گارداد کی نفری سمیت ایلیٹ فورس، ٹریفک اسٹاف، SHOs، بما گن مین اور فارغ از ڈیوٹی اہلکاران نے شرکت کی۔ مرید کے فیروز والا کے علاقے کوٹ عبدالمالک میں واقع راوی آٹوز فیکٹری کے مزدوروں کے مطالبات کے حق میں فیکٹری مالک کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر فیکٹری انتظامیہ کی جانب سے مزدوروں پر فائرنگ کر دی گئی، جس کے نتیجے میں 2 مزدور جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد مزدوروں کی طرف سے احتجاج شدت اختیار کر گیا، جبکہ سنگین صورتحال کے باوجود پولیس موقع پر نہ پہنچ سکی۔ مرید کے میں معروف صحافی اور شاعر بابر شکیل ہاشمی کی کتاب سرد ہو جاتی ہیں سانسیں کی تقریب رونمائی سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا تنویر حسین نے کہا، پاکستان کو معاشی و اقتصادی جغرافیائی اور سیاسی اعتبار سے عمران حکومت نے نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت کو موقع دیا کہ عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرے اور معاشی صورتحال بہتر کرے، مگر حکومت یہ سب کرنے پر بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت نے جدہ میں سعودی عرب کے پارٹی ذمہ داران چیئرمین چودھری اظہر وڑائچ اور صدر سفیان گجر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں امید ہے عمران خان نعیم الحق کے کیے گئے وعدے اب پورے کریں گے۔ حکومت چلانے اور پارٹی بنانے میں نعیم الحق کا سب سے زیادہ کردار تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سے اتحاد بنانے میں بھی ان کا اہم کردار تھا۔ چودھری شجاعت نے کہا کہ اس وقت سب کو مل کر ملک کا سوچنا ہے۔ اگر ملک کی یہی صورتحال رہی تو آئندہ 3 ماہ بعد کوئی پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کی ایتھلیٹ خواتین نے متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ میں منعقدہ ہونے والی عرب ویمن اسپورٹس ٹورنامنٹ میں 12 تمغے اپنے نام کر لیے۔ 5ویں عرب ویمن اسپورٹس ٹورنامنٹ میں گھڑ سواری، تیر اندازی، ہائی جمپ، کراٹے اور مختلف کیٹیگری کی دوڑ میں مقابلے ہوئے۔ سعودی خواتین نے مختلف مقابلوں میں حصہ لیتے ہوئے 12 تمغے حاصل کیے، جن میں 6 چاندی اور 6 کانسی کے تمغے شامل ہیں۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننا چاہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ خبر ہم سے ہے۔